किस मनसब पर जो है वो पीटीआई के अंदर मौजूद हैं? पीटीआई में एक ही मनसब है वर्कर्स का, हम उसी मनसब पे फायज हैं। जो लीगल टीम पीटीआई की है उसमें तो अभी मिसाल यूसुफजई ने इनकार कर दिया है। मैं इनकी स्ट्रेटजी से हमेशा इख्तलाफ करता हूँ। आसिम मुनीर साहब की बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हैं जंगी महाज में, लेकिन ये सियासी टीम जो है ना उनको फेल करी जा रही है। पीटीआई की क़यादत इस वक्त है नहीं, पीटीआई में क़यादत का खला है, सियासी न तजर्बेकारी है ना, वो अड़े आई। बीबी को माननी चाहिए थी बातें। कायद आज़म और फातिमा जना से तशबीह दी जा रही है इमरान खान और उनकी बहन नलीमा खान को। मैं नहीं समझता कि कायद आज़म और फातिमा जना के साथ तशबीह दी जा सकती। कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, साइड पे हो गए, उनमें फवाद चौधरी साहब भी। फवाद ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अलहदगी तो की थी, अलहदगी की, नहीं करवाई गई थी हमने उनके शानों का सहारा नहीं लिया था। कि नहीं, उनके शानों के सहारे के बगैर तो कोई भी नहीं आता, लेकिन उस शाने कितने के सवाल करने हैं। दुरुस्त समझते हैं कि बतौर बहन उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, होनी चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। नहीं। इमरान खान साहब ने उसको बथेरी दफा कहा है। पार्टी इस वक्त जस्ट टू एग्जिस्ट नॉट टू कम्पीट की पॉलिसी पे चल रही है। हाँ, ये तो आपस में बाम दस्तों गिरबान है, इसीलिए तो खान साहब की मुश्किलात बढ़ रही हैं। सही। आखिर में इस वक्त बाज़गश्त 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम की भी चल रही है। वो ड्रैकोनियन किस्म की लेजिस्लेशन है, वो आएगी तो आपकी चीखें निकल जाएंगी सबकी। अस्सलाम वालेकुम, सच पॉडकास्ट के साथ मैं आपका मेज़बान सैयद अली नकवी एक और एपिसोड में एक और बेहतरीन और एक और बड़ी ख़ास शख्सियत के साथ ये एपिसोड होने वाली है। और इस वक्त मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हुए जिनके साथ हम नशिस्त करने वाले हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्हें शायद ही कोई पाकिस्तानियों को जो ना जानता हो। हर वक्त हर मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन पर हम इन्हें मुख्तलिफ बयानात देते हुए सुनते रहते हैं। वेरी एक्टिव पर्सनैलिटी इन पोलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एंड सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसे मिजाज है, कैसी तबीयत है, कैसे अहवाल है आपके? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। सर और हर वक्त जो है वो हम आपको जो है वो बड़े शोला बयानी और बेबाक तज्जियों के साथ डिफरेंट टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहते हैं। फैसल चौधरी साहब शोबे सहाफ़त से भी मुंसलिक रहे, फिर शोबे वकालत से भी वाबस्ता हो गए और फिर सियासत से भी मुत्तसिल हो गए। और फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो भाई आपके साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात रह चुके हैं। अंकल आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रह चुके हैं। एक अंकल आपके गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। जब ये तमाम चीज़ें कोई शख्स सुनता है तो वो एक बार तो चौंक जाता है कि यार बहुत हैवी पार्टी है, ज़रा पंगा नहीं लेना है। एक रौब सतारी हो जाता है। सर मैं आपके नौजवानी और लड़कपन के दौर की जानिब पहले जाना चाहता हूँ। मुझे पहले ये बताएँ कि आपने कब ये कदम रखा दौरे वकालत में? कब आपको जो है वो पहले से प्लान था कि मैंने इसी फ़ील्ड को आगे कैरी आउट करना है अपनी जो फैमिली बैकग्राउंड की इस लेगेसी को मेंटेन करते हुए, बरकरार रखते हुए? और फिर सियासत से कब मुंसलिक हुए और सहाफ़त में आपने कुछ अरसा अपना जो है वो टाइम पीरियड गुज़ारा? ये हमें पहले आप बताएँ। देखिए, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे दादा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जेएलएम के प्रेसिडेंट थे। सैयद ज़मीर जाफ़री मरहूम जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी थे। सही, सही। जो ये 1947 में जब पाकिस्तान बना तो ही वाज वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। फिर वो जेएलएम से पहली मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली मुंतखब हुए। सही। फिर मेरे ताया चौधरी अल्ताफ़ साहब वाज द यंगेस्ट एमपीए ऑफ द वन यूनिट असेंबली 1952 से मार्शाल्लाह जब तक लगा। उसके बाद फातिमा जना भी हमारे घर पे आई जब उनके हमने इलेक्शन अच्छा, कैंपेन की, और चौधरी ज़हूर लाई साहब ने गुजरात में। तो ये दो ज़िला से वो जीती थी अयूब खान के दौरान। ठीक, फिर ठीक। हम जो है वो टारगेट रहे बहुत अरसा। तो जब वो बाद में सब गवर्नर भी बन गए बेनज़ीर भुट्टो के साथ के दौरे हुकूमत में। मेरे मामू चौधरी शहबाज साहब हयात हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। वो भी फेडरल मिनिस्टर रहे शौकत अजीज़ साहब की गवर्नमेंट में। वकालत मैंने मुझे इस वक्त आप समझें कि 22-23 साल हो अच्छा, गए हैं माशाअल्लाह। वकालत से। और मेरे चचा चीफ जस्टिस भी रहे और वो वकील भी थे, ताया भी, भाई भी। हमारे फैमिली में तकरीबन सारे लॉयर हैं। और हमारा ये आप समझें कि दिस इज़ सियासत, वकालत और फिर सहाफ़त, ये तीनों शोबों में हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। ज़ाहिर है क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड होता है। मेरे ताया जो अल्ताफ़ साहब क्रिमिनल ट्रायल के बहुत अच्छे वकील थे, बड़े
پیڈیڈوین کے لیڈنگ لائرز میں سے تھے. شریف الدین پیرزادہ صاحب, چھوٹے پیرزادہ صاحب, عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب, اور بہت سارے جو جیت لائرز تھے ان کے ذاتی دوستوں میں شامل تھے. فواد صاحب ہمسیلف از اے کرمنل ٹرائل لائر. میرا زیادہ رجحان کانسٹیٹیوشن کی طرف ہے. الیکشن میٹرز اور کانسٹیٹیوشن میں ٹرائل تو کرنے ہی ہوتے ہیں ہم نے, تو اس لیے یہ چیزیں تو میں نے تو زندگی میں وکیل بننے کے علاوہ کچھ سوچا نہیں تھا. اور بہت سارے ہمارے دوست تھے, میری کلاس بہت بڑی کلاس تھی پاکستان کالج آف لا میں. ہمایوں احسان صاحب ہمارے ٹیچر تھے, باقی بہت سارے ججز بھی ہیں, وہ ان سے ہم نے, منصور علی شاہ صاحب سے ہم نے کانسٹیٹیوشن پڑھا, عائشہ جو ہیں وہ بھی ہمیں پڑھاتی رہیں, اور اس طرح سے پھر ان بڑا شاندار کالج تھا. تو بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو کہ وکالت میں بعد میں نظر نہیں آئے, بیکاز وہ اس لیے لانگ لاسٹ نہیں کر سکے, کیونکہ ایک تو یہ جو شعبہ ہے یہ بڑا صبر آزما ہے. اس میں آپ کو بہت تندہی سے بس اپنی ایک لائن رکھ کے تو کام کرنا پڑتا ہے, شارٹ کٹس اس میں نہیں ہیں. تو سیاست میں تو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے, تو پیدا ہوتے ہی ہم سیاست میں ہوتے ہیں. میں نے تو پہلا الیکشن بھی 10 سال کی عمر میں لڑا تھا 88 میں, اچھا, اور اپنے گاؤں میں ووٹیں مانگی. پھر 91 میں ہوا تو اپنی یونین کونسل میں مانگی. 97 آن ورڈ سے سارے الیکشن جو ہیں کیمپینز اپنے بھائیوں کی, اپنے ماموں کی, فواد صاحب کی جو الیکشنز کی کیمپینز ہیں وہ تو ہمارے سارے, میں بھی کرتا ہوں. کسی پارٹی سے آفیشیلی کب منسلک ہوئے تھے, کس عمر میں؟ نہیں, میری پارٹی میں تحریک انصاف کے علاوہ میں کسی کا ممبر نہیں رہا. میں نے خان صاحب کو 2015 میں آفیشیلی جوائن کیا تھا. پہلے میں ان کے ساتھ وکالت, ان کے کیسز 2013-14 سے دیکھ رہا تھا. تو پھر میں اور ہماری فیملی جو ہے 2015 میں ہم نے جوائن کیا ان کو. پھر خان صاحب نے ہمیشہ بہت پیار محبت دی. ٹھیک ہے, بالکل. فیصل صاحب, ابھی پی ٹی آئی میں آپ کی جو پوزیشن باقاعدہ طور پر کیا ہے؟ مطلب ایک عوام کے ذہن میں یہ بھی بڑا ایک گمان ہے کہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ آپ اس وقت کس منصب پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں. پی ٹی آئی میں ایک ہی منصب ہے, ورکرز کا. ہم اسی منصب پہ فائز ہیں. خان کے جیالے. خان صاحب کے ساتھ ہماری ایک پیار محبت ہے, خان صاحب کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے, اور خان صاحب کے ساتھ ہماری ایک عقیدت ہے, وہ چلتی ہے. اور جس طرح سے باقی سارے کارکنان ہیں, ہم تو لیڈروں میں سے نہیں ہیں جی. ہم تو نہ, میں تو فرینکلی اسپیکنگ متمنی بھی نہیں ہوں کہ پارٹی کو عہدہ ملے یا کوئی اور عہدہ ملے. میری تو دلچسپی خان صاحب کی ذات تک رہتی ہے. لیگل ٹیم کے ممبر تو ہیں ابھی؟ دیکھیں, لیگل ٹیم میں خان صاحب کا وکیل رہا ہوں, اور انہیں کا باقی یہ جو لیگل ٹیم پی ٹی آئی کی ہے اس میں تو ابھی مشال یوسف زئی نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہ ان کی کوئی اسکیم ہے, نہ میں ان کی اسٹریٹجی سے ہمیشہ اختلاف کرتا رہا ہوں. اور میں نے خان صاحب سے, مجھے خان صاحب نے ہی کہا تھا کہ آپ آئیں اس میں, اور خان صاحب کے کہنے پہ میں آیا تھا. خان صاحب جب تک رکھیں گے یا جب تک وہ کہیں گے, جو وہ کہیں گے وہ ہم کرتے ہیں. جو وہ اپنے تئیں میں کر سکا, ان کی جیل کے اندر سہولیات, بی بی کے ساتھ میٹنگ, ٹی وی, اخبار, یہ وہ میں نے لے کے دیے تھے. اور اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب نے, مطلب جس کا کریڈٹ ہوتا ہے اس کو دینا چاہیے, انہوں نے بھی بہت محنت کی تھی. تو بس یہ ہے, باقی ہماری دلچسپی ہی خان صاحب کی ذات تک ہے. وہ اگر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو خان صاحب کی ذات کے لیے تو کر لیں گے. باقی فرینکلی اسپیکنگ باقی ہمارے سے جونیئر بھی ہیں, فیملی سے میں کوئی خوشامد کا قائل نہیں ہوں. میں کبھی, سچی بات ہے, میرا کوئی اتنا تعلق بھی فیملی سے نہیں ہے. میرا صرف خان صاحب سے تعلق ہے, اور وہی مہربانی کرتے ہیں اس کائنڈ آف. نہیں, یہ تو آپ جو مخالفین ہیں بلکہ وہ بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں, اور ہم نے بھی اس چیز کو محسوس کیا گا. آپ بڑے بے لوث ہو کر چل رہے ہوتے ہیں خان صاحب کے ساتھ, کسی عہدے کا کوئی لالچ ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے. اچھا فیصل چودھری صاحب, ریاست پاکستان کی عوام اور ریاست پاکستان سے باہر کی عوام کے ذہن میں اس وقت ایک سوال, 3 چیزیں بڑی زیر گردش ہیں: رہائی اور خان صاحب کی رہائی. اب تک کیوں نہیں ممکن ہو سکی؟ یہ ہے جی, اس کی تو مختلف وجوہات ہیں, اور وجوہات ساری سیاسی ہیں. کوئی قانونی یا آئینی تو بنیاد ہے نہیں. خان صاحب کے خلاف یا بشرا بی بی کے خلاف جو کیسز ہیں, ہمارے دوسرے لیڈران کے خلاف جو 9 مئی کے اکثر انہوں نے ان کو آپ سمجھیں کہ لپیٹے میں لیا ہوا ہے, وہ بہت سارے لوگ 9 مئی میں جو تھے ان کو سزا ملے, پھر تو گلا نہیں ہے.
گلہ ہی یہ ہے کہ آپ نے سیاسی بنیادوں پہ اس مقدمے کو استعمال کر کے پی ٹی آئی کے ہر کارکن، ہر لیڈر، ہر بندے کو اس میں جکڑ لیا، اور جو کہ ناجائز بات ہے۔ اگر کوئی شامل ہے وہ آپ اس کو سزا دے دینی چاہیے تھی ابھی تک، لیکن اس کو سیاسی بنیادوں پہ استعمال کرنا، شاہ صاحب کے خلاف جو اجاز صاحب، یہ صلح جو لوگ تھے، اور یاسمین راشد اگر گئی ہیں باہر تو وہ تو اندر تو نہیں گئی، اندر جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے حملہ کیا، وہ تو لوگ ہی پتہ نہیں کون تھے، ہم تو ان کو اون بھی نہیں کرتے۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ ہوئیں، تو خان صاحب کی رہائی ابھی اس لیے ممکن نہیں ہو پا رہی کہ ایک تو پولیٹیکل حکمت عملی کی کمی ہے، صحیح۔ لیگل اسٹریٹجی جو ہے وہ ٹیل کرتی ہے اس کو، اور بہت ساری لیگل لکوناز بھی ہیں، مطلب وہ اسٹریٹجی جو ہے جو لوگ بناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیچھے جن ایک ہسٹری ہے نا 10-15 سال کی کیسز کی، جس بندے کے پاس وہ ہسٹری نہیں ہوگی تو وہ آ کے وہ تو پھر کرتے ہیں، اور اتنے ویسے سلمان صفدر اور اس کی ٹیم نے کافی محنت کی ہے، اس نے کافی سارے کیسز کو لڑا، وہ تو لڑ ہی سکتے ہیں نا، لیکن جہاں پہ انٹینگلمنٹ ہے، جہاں پہ پرابلم ہے، جب تک وہ سالو نہیں ہوگی، پرابلم کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا ہے، جب تک وہ ریزالو نہیں ہوگا پاکستان جیسے ملک میں تو مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی جھگڑا اب کیا ہے؟ مطلب آپ بنیادی ابھی جگہ ریسنٹلی آپ نے بیان جاری کیا کہ وہ جو ہے وہ ان کو آفر دی گئی ہے کہ وہ دوبارہ بنی گالا شفٹ ہو جائیں، بٹ انہوں نے مسترد کر دی ہے۔ اب جھگڑا کس بنیاد پر آ کے اٹکا ہوا ہے؟ لائک نہیں دیکھیں نا، ابھی تو جھگڑا یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب اس الیکشن کو قبول نہیں کریں گے، نظام کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ اس جو یہ ہائبرڈ نظام ہے اس کو قبول نہیں کرتے۔ ادھر سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور نظام چلتا رہنے دیں، جو امپوز ہائبرڈ نظام ہے اس کو چلتا رہنے دیں۔ عمران خان صاحب اس پہ نہیں آتے، اور وہ اس کی جیل کے اندر سے بھی بیٹھ کے وہ مسلسل مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ جو سارا معاملہ ہے بنیادی جھگڑا تو یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو 2025 کے آغاز میں بھی آفر آئی تھی تو انہوں نے نہیں تسلیم کی۔ ابھی یہ طارق فضل جو صاحب نے کہا تھا تو میں نے ان کو کہا ابھی آپ دانہ ڈالنا، تو یہ دانہ تو کچھ چوننے والا ہے کوئی نہیں، تو ہی ایگریڈ کہ میں تو اگر اپلیکیشن لکھ دیں تو وہ سیاسی طور پر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ جیل کے اندر بڑے وہ کمفرٹیبل ہیں، وہ نہیں ہیں کمفرٹیبل سے مطلب کہ ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں اس چیز کو، تو یہ اب معاملات ہیں۔ لیکن اس کا جو پرابلم اس جھگڑے کا جو ہے نہ ادارے کو ہو رہا ہے، ادارے کو بھی ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کی ذات کو بھی ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے پاکستان کو ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان آگے نہیں بڑھا۔ لیکن انٹرنیشنلی ہم نے اتنی زیادہ کامیابیاں لی ہیں، ہماری ملٹری ڈپلومیسی سے فوج نے جنگیں بھی جیتی ہیں، لیکن وہ کنسالیڈیٹ نہیں ہو پا رہی لوکلی۔ اس میں جھگڑے ویسے ہیں، سہیل افریدی کو آپ نہیں ملنے دے رہے، باقیوں کو نہیں ملنے دے رہے، کسی کی آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ آپ توڑنے کی کوشش کریں وہ ٹوٹیں گے نہیں۔ تو یہ ہم نے پہلے بھی بات ان سے کی تھی کہ آپ یہ عمران خان صاحب کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان از ناٹ دا مین جس کی اے سی کی ضرورت ہے، جس کو ہیٹر کی ضرورت ہے، وہ تو یہ زمین پہ ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں بازو، وہ تو اس کے سنگ میں درویش سا آدمی ہے۔ دوسرا عاصم منیر صاحب کی بہت زیادہ کامیابیاں ہیں جنگی محاذ پہ، لیکن یہ سیاسی ٹیم جو ہے نا ان کو فیل کری جا رہی ہے۔ میں آپ کو بالکل کلیئر بتاؤں، یہ جن لوگوں کی نفرت جو ہے نا سیاسی جماعتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ 40 سال سے، اور خاص کر جو جنریشن آپ کی جنریشن ہے، ہم تو چلیں پھر بھی کوئی کمپرومائزنگ ہے، آپ کی جنریشن تو بالکل نہیں ہے، وہ تو 2+2 ہیں، کیونکہ ہم سیاست کو سمجھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ یار اس کے نکلنے کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جو ینگ جنریشن ہے وہ تو بالکل نہیں مانتی، اور یہ پٹھے بھی ہو جائیں، یہ جو سونے کی سڑکیں بنا دیں، ووٹ ان کو نہیں ملنے، ووٹ عمران خان کا ہے۔ اچھا فیصل صاحب، ہر گزرتا دن تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ اس وقت آج کے دن تک کی میں بات کروں تو 817 دن ہو چکے ہیں خان صاحب کی قید کو۔ آپ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ حالیہ طور پر ریسنٹلی لاسٹ ملاقات خان صاحب سے آپ کی کب ہوئی تھی؟ میری ہوئی تھی یہ مئی میں ہوئی تھی، آئی تھنک مئی جون میں، اس کے بعد میں تھا بھی نہیں ملک میں، میں اچھا، باہر چلا گیا تھا کچھ مطلب عرصے۔ 3-4 ماہ ہاں گزر ہو چکے۔ گئے، بٹ وہ
خان صاحب سے پتہ تو لگتا ہی رہتا ہے نا، ہم مطلب ہمیں پتہ تو ہوتا ہے نا ان کی سوچ کیا ہے، اور ہمارے وہ وہی ہیں. تو ابھی حالیہ طور پہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک تو کافی حالیہ ملاقات کس کی ہوئی ہے؟ ہاں وہ تو ہو ہی نہیں، اس سے جو پہلے لاسٹ ملاقات جو پی ٹی آئی قیادت کی ہوئی ہے، اس سے آپ تک کیا خبر پہنچی ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت ہے نہیں، پی ٹی آئی میں قیادت کا خلا ہے. جو باہر ہے وہ پی ٹی آئی قیادت نہیں کر پا رہی نا. دیکھیں اس وقت جو نئے لوگ ہیں ان کو، چلیں میں بدنیتی تو نہیں کہتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت ہی نان پولیٹیکل لوگ ہیں. پالیٹکس جو ہوتی ہے نا جی، اس میں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. مختلف ذہنوں کے، سوچوں کے، طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف طبع کے. لیکن اگر آپ فوجی یونٹ تو نہیں ہوتا نا جی. پولیٹیکل جماعتیں تو اس طرح سے ہوتی ہیں نا کہ اس میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، مختلف وہ اپنی کرتے ہیں، معاملات کو رکھتے ہیں. اس میں پھر اگر عمران خان صاحب کی پولیٹیکل ٹیم جو تھی، شاہ صاحب تھے، فواد صاحب تھے، اسد عمر، پرویز خٹک، پرویز الہی، پرویز الہی صاحب بالکل آپ کہہ لیں، اور لیٹلی وہ بھی ہو گئے تھے. باقی مطلب سارے جو ان کے جو پولیٹیکل ایڈوائزز تھیں، اجاز شوی صاحب، شاہ محمود صاحب، بیگم یاسمین راشد، ڈاکٹر شیرین مزاری وغیرہ، یہ سارے جو کلوز، علی زردی، یہی تھے نا جی. زرتاج گل، زرتاج گل کیبنٹ میں تو تھیں، بٹ جو پولیٹیکل کور پولیٹیکل اچھا ٹیم ہاں تھی وہ تو ٹھیک ہے، 3-4 لوگ ہی تھے نا. ٹھیک ہے، ہاں بالکل. اور اس میں پھر کے پی سے شاہ فرمان جو تھے لوگ، وہ تھے جو اسد قیصر، شاہ فرمان، یہ لوگ جو عاطف خان وغیرہ یہ تھے. پھر علی امین تھے، ظاہر اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو یہ وہ ایک کور کمیٹی تھی. علی محمد خان ہمارے افریدی صاحب، یہ وہ لوگ تھے جو جن سے ہوتی تھی گفت و شنید، یا پی ٹی آئی کی جو انٹرنل کور تھی. اب یہ تو رہے نہیں، مطلب یا ان کی ایکسیس نہیں رہی، یا ان کو پارٹی سے ویسے ہی کر دیا گیا، 9 مئی کے کیسز میں شامل کر دیا گیا. بعض جو ہیں وہ اچھے بچے تھے، وہ دوسروں کو مار کھاتے ہوئے ڈر کے تو وہ ویسے ہی چلے گئے. تو ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں. ظاہر ہے ہر کوئی بندہ ایک طبع فرمے کا تو نہیں ہوتا نا. اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہ جی پارٹی کو برے وقتوں میں، پارٹی پہ اچھا وقت ہے ابھی، پارٹی تو ابھی بھی برے وقت میں ہے. دیکھیں نا، خان صاحب برے وقت میں ہیں، پارٹی برے وقت میں ہے. برا وقت کہاں گیا؟ آپ کو اچھا وقت کہاں پہ آیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں پہ اچھا وقت آیا ہوا، ڈالر شالر آ رہے ہیں، باقی تو پارٹی ساری شیمبلز میں ہے نا جی، پرابلم ہے. بالکل. تو یہ کہنا جی کہ وہ جی برے وقتوں میں چھوڑ گئے، بھئی اچھا وقت تو آئے گا تو پھر بات کریں گے نا. ابھی تو خان صاحب کی رہائی ہوگی، کوئی سیاست ہوگی تو اچھا وقت آئے گا. ابھی اچھا وقت بہت دور ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے ان کی. تو یہ پرابلمز ہیں وہاں پہ. قیادت کا خلا ہے، قیادت کا خلا پر عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے کر نہیں سکتے. ظاہر ہے وہ لمیٹیشن روک دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ عمران خان کے علاوہ کوئی اور لوگوں کو مانتے نہیں ہیں لوگ. تو ایک جو پیچھے جسے کہنا کہ آپ ایک بی ٹیم ہو جو خان صاحب کے لیے کوئی کام کر سکے، ان کی رہائی کے لیے، یا ان کے کوئی حکمت علم بنا سکے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ 1.5 سال ہو گیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمیت اپوزیشن الائنس میں آج تک نہیں بن سکا. پہلے علی امین نے نہیں بننے دیا، پھر مولانا صاحب سے یہ جنرل سیکرٹری نے جھگڑا ڈال لیا ہمارے نے، اور بڑی ان کے مطلب غلط زبان بھی استعمال کی. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ ابھی سہیل افریدی نے کل بہت اچھا کام کیا کہ اس نے سب کو کال کیا ہے. دیکھیں نا، وہ بڑا ایک ان کا اچھا جیسچر ہے. یہ پولیٹیکل لوگ کرتے ہیں. سہیل افریدی کا انتخاب درست سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. کیا ہے اس میں؟ از اے ینگ انرجیٹک عام آدمی، ہمارا ورکر کلاس. اگر علی امین گنڈا پر سے کمپیریزن کیا جائے تو کمپیریٹیولی وہ ایکسپیرینس زیادہ تھا نا، ایکسپیرینس زیادہ تھے. علی امین کو بھی انہوں نے جو ٹیمیں ہیں نا پی ٹی آئی کے اندر، انہوں نے خراب کیا، انہوں نے اس کو گندا کیا، حالانکہ وہ چلا رہا تھا نا جیسے بھی. اب سہیل افریدی بھی کو بھی چلانا پڑے گا. اگر دیکھیں نا، آپ نے ایجیٹیشن کرنی ہے تو ایجیٹیشن کے لیے بھی تو پولیٹیکل حکمت عملی چاہیے نا آپ کو. ایجیٹیشن کیسے کرنی ہے، کہ بیان کیا ہو گیا، بیانیہ کیا ہوگا، بندے کیسے اکٹھے کریں گے، اسٹیشن کہاں ہوگا، فنانس کون کرے گا، کہاں پہ جا کے واپس موڑنا ہے، کہاں پہ، مطلب یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں سر. انٹائر ایک پورا اسکیم ہے. یہ پولیٹیکل اسکیم جو ہے یہ بھی تو نہیں ہے نا. صرف اگر آپ کہیں کہ بندے لے کے آ جائے تو پھر کٹ کھا کے چلے جائیں گے آپ. اور اس وقت لوگ جو ہیں، لوگوں کے بچے شہید ہوئے ہیں، لوگوں کے والدین شہید ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی جو
شہید ہوئے ہیں ہمارے 26 نومبر کا 26 میسیکر. نومبر کے میسیکر جو ہوا ہے، تو اس میں ہمارے کارکنان کے دیکھیں نا، یہ لیڈران کرام جو ہیں یہ تو آتے نہیں ہیں وہاں پہ بھی آپ مانتے ہیں قیادت کا فقدان تھا جو میسیکر ہوا ہے، اس میں وہاں قصور پہ. ساری قیادت نہیں، کا تھا؟ میسیکر تو اسٹیٹ کا سیدھی بات ہے نا، انہوں نے سیدھی انگلیاں لیکن ماری. قیادت ساتھ کھڑی نہیں ہوئی نا واپس. نہیں، قیادت جو ہے اب وہ علی امین کا اپنا ورژن ہے، بی بی کا اپنا ورژن ہے، باقی تو 100 ورژن ہے نا. آپ کی کیا رائے ہے کون صحیح تھا، علی امین میرا یا خیال بی بی؟ میں نہیں، میرا خیال میں کہ جو ساری اسکیم تھی نا اس میں ایگزٹ پلان کوئی نہیں تھا، بی پلان کوئی نہیں تھا کہ کیا کرنا. اگر اے بی سی ہوتا ہے، آپ ہمیشہ جب پلاننگ، اس میں جو سیاسی نہ تجربے کاری ہے نا وہ آڑے آئی. بی بی کو ماننی چاہیے تھی باتیں، دو کہ وہ اگریسو ہے، وہ مزاجن اگریسو ہے اور وہ اور بات کرتی ہیں. تو اگر یہ سنجانی یا اس پہ روک لیا جاتا، ملک کو 3-4-5 دن اور پیرالائز کیا جاتا جیسے تھا، اس سے پھر ہمارے جو ہے نا متمع نظر خان صاحب کی رہائی ہے وہ انشور ہو سکتی تھی. وہ دیکھیں سیاست میں کبھی اس بھی موقع پہ آپ سمجھتے ہیں گنڈا پور ٹھیک تھے اور بی بی نے ذرا نہیں، وہ پھر بی بی کو تو ملاقات نہیں نا کرنے دی. وہاں پہ بھی تو ایک گروپ ہے نا، ہاں دو دھڑے وہاں پہ بنے بھی ہوئے 2 گروپ ہیں. اب اگر گوہر کی ملاقات ہو رہی ہے، سیف کی ہو رہی ہے یا دوسروں کی ہو رہی ہے تو بی بی کو بھی لے جائیں تاکہ وہ ایک بات ہو جائے، مشترکہ ہو جائے. مشترکہ ہو جائے. کارکنان تو سن رہے تھے نا، بی بی بندے تو بی بی لے کے آئی تھی نا، بڑی ہمت والی ہے بالکل. وہ لے کے آ گئی. وہ جیل بھی بڑی دلیری سے کاٹ رہی ہیں. یہ بچوں جیسی باتیں نہیں ہیں، بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے. 15-16 گھریلو عورت ہیں وہ، 15-16 مہینے سے وہاں پہ چکی میں بیٹھ کے وہ کسی بات کے لیے کاٹ رہی ہیں نا، عمران خان صاحب کی ذات کے لیے کاٹ رہی ہیں. تو یہ کریڈٹ تو کوئی نہیں لے سکتا ان سے، ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا جی. اور جو ان کو انڈرمائن کرتے ہیں وہ بھی ذاتی کرتے ہیں. وہ عمران خان کے لیے کے ساتھ کھڑی ہیں، پہلے دن سے کھڑی ہیں، راک سالڈ کھڑی ہوئی ہیں. اب وہ بندے تو لے کے آئیں، لیکن کیونکہ ظاہر ہے وہ سیاسی خاتون نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. جو انقلاب بھی ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آیا ہے، لیکن اس میں بڑا بنیادی فرق ہے. بنگلہ دیش میں بھی فوج عوام کے ساتھ تھی، نیپال میں بھی فوج عوام کے ساتھ، سری لنکا میں بھی فوج عوام کے ساتھ تھی. اٹ واز فوج ورسز عوام نہیں تھا. یہ سائنس ہے، اس میں کیا راکٹ سائنس ہے. جس کو بھی سیاست کی الف بے کا پتہ ہے، پاکستان آپ فوج سے نہیں لڑ سکتے ہیں، لڑیں گے تو آپ کو ٹکائیں گے. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ چلے جائیں افغانستان، آپ چلے جائیں کسی اور جگہ جا کے لڑ لیں. اچھا فیصل صاحب، حالیہ تبدیلی پی ٹی آئی کے اندر سہیل آفریدی کا یہ انتخاب ہونا، اس منصب پہ آنا ہے، مختصراً 1 ورڈ ایک اگر آپ آنسر دیں تو کیا کہیں گے؟ سہیل آفریدی بہتر ہیں علی امین سے یا نہیں؟ نہیں، ابھی تو سہیل آفریدی کچھ کریں گے تو پتہ لگے گا نا. ابھی کمپیریزن ان کو گنڈا پور صاحب کو ہٹایا جانا درست فیصلہ تھا؟ خان صاحب کا فیصلہ ہے. علی امین گنڈا پور اصل میں جو آپ اس فیصلے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ علی امین بہت ان پاپولر ہو گیا تھا تو ضرورت تھی. مطلب درست فیصلہ تھا. ظاہر ہے علی امین اتنا ان پاپولر ہو گیا، پارٹی نہیں ساتھ لے کے چل رہا، کارکنان کو ساتھ. اب لاہور گئے ہیں وہ، پورا تام توبڑا لے گئے وہاں پہ، نہ کوٹ لکھپت گئے، نہ شہیدوں کے گھر گئے، نہ ان لوگوں کے رشتہ داروں کو بلا کے آپ نے آنر کیا. پوری پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ 3 کھانے تو نہیں نا کھانے گئی تھی. ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا. اور علی امین ایک میچور سیاسی ورکر ہے. کمیٹیاں بنائے، خود آپ کوٹ لکھپت جائیں، ایک کمیٹی شہداء کے گھر جائے، دوسری اور کھانوں میں ان کو بلا کے پرومیننٹ رائٹ لیفٹ پہ بٹھائیں. جو ہمارے سیران ہیں، ان کے جو شہداء ہیں، ان کے عزیزوں کو ایک ان کے آنر میں کھانا کرتے ہیں. کیا اس میں مسئلہ پڑتا تھا؟ یہ باتیں جو ہیں وہ علی امین ورکرز میں ویسے وہ دوبارہ پاپولر ہو گیا کیونکہ وہ سیاح آدمی ہے. اس نے ڈیزائن دیے کہ خان صاحب کی بات سے کو اس نے اف اینڈ بٹس میں نہیں ڈالا، حالانکہ اس کو مشورے دیے جا رہے تھے. اوبیڈینٹ بچہ بنے ہیں. نہیں، وہ دیکھیں نا، ایک تو میچورٹی کی بات ہے. ہاں بالکل. یہ تو پولیٹیکل میچورٹی کی بات ہے نا. اب اب وہ ایکسیپٹیبل ہو گئے ہیں. اب ہمارے لوگوں کے اعتراض بھی تو عجیب و غریب ہوتے ہیں نا. یعنی جو ان بندہ کرپٹ نہیں ہے، سیف جیسا، جو کہ پرسنل انفلوئنس استعمال نہیں کرتا، اس پہ ایک الزام نہیں ہے، ایک دھیلے کی کرپشن کا کہ جی اسٹیبلشمنٹ. بھائی اسٹیبلشمنٹ آپ کی ہے نا، کوئی انڈیا کی ہے، مصر کی ہے، یا اپنا یو ایس کی ہے، یا کوئی نہیں کی. اپنی اسٹیبلشمنٹ تو اپنے جو ہمارے فوجی بچے ہیں، افسران ہیں، جرنیل ہیں، وہ بھی تو ہم میں سے لگتے رہے نا. ہمارے ہم میں سے ہیں وہ، ہم ان میں سے ہیں. کہیں نہ اور کہیں کوئی تعلق نکل جاتا ہے. اور خاص کر ہم جیل میں ہوں گے تو ویسے بڑا تعلق نکلتا ہے. تو اس میں یہ اعتراض والی کون سی بات ہے؟ ہاں، اعتراض کی بات یہ ہے کہ اپنے دائرے میں رہیں. جو ٹیک اوور کر لیتے ہیں وہ قابل اعتراض بات ہے. تو اس کی تو سیاسی حل نکلے گا، وہ حربی حل تو نکلنا نہیں آپ سے.
اچھا فیصل صاحب، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ بڑا ایکٹیو رہتا ہے، جو بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ پورا جو ہے وہ اس کی اتار کے رکھ دیتے ہیں. یہ چیز بڑی ایکٹیو رکھی ہوئی ہے اور اس چیز سے بڑا فائدہ بھی ہوا ہے کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو. اب جو ریسنٹلی کافی پوسٹ میں نے بھی دیکھی ہیں، میمز بھی بنتی ہوئی دیکھی ہیں، قائد اعظم اور فاطمہ جناح سے تشبیہ دی جا رہی ہے عمران خان اور ان کی بہن علیمہ خان کو. کیا یہ تشبیہ درست سمجھتے ہیں آپ؟ اور ساتھ ہی ساتھ علیمہ خان کا کتنا سیاسی اثر و رسوخ ہے پارٹی کے اوپر اس وقت موجودہ طور پہ؟ دیکھیں علیمہ بی بی کے بارے میں تو سوالوں کو میں جواب نہیں دیتا. وہ اور میں نہیں سمجھتا کہ قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی. اٹس ویری سمپل. اچھا. اور سوشل میڈیا ہمارا جو ہے وہ چڑھاتا بھی تو ہے نا. پھر آپ ان سے گلہ تو کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ جھوٹ بھی بہت بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ دیکھیں نا، جو بھی یوٹیوبرز جو ہمارے پی ٹی آئی میں پاپولر ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں، خان رہا ہو رہا ہے، خان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. وہ خان ڈٹ کے کھڑا ہوا 2.5 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اب اس کو ڈٹ کے باہر بھی تو نکالو نا. اس میں آتا کوئی نہیں. اب ہماری پبلک کی بھی ایک عجیب سوچ ہے کہ جو ہے وہ قربانی عمران خان دے، فیملی اس کے اندر ہے، وہ ہم کھڑے نہیں ہوں گے، حقوق ہمارے ملے. ایسا تھوڑی ہوتا، آپ خود نہیں نکلتے پرامن. مطلب نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آئیں اور آپ ڈنڈے سوٹیں. تو آپ کی پرسیپشن جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ بڑی غلط ہے. آپ اس کو ایڈریس نہیں کرتے. آپ عمران خان صاحب کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے سارے اپنا اپنا قد بڑھا رہے ہیں. اس سے عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی ان کی رہائی ممکن نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا سر. اب آپ تو لیڈر بن رہے ہیں سارے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی. آپ اندازہ لگائیں ٹی ایل پی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور وہ جانے بغیر کہ عمران خان صاحب کے اوپر اور کس قسم کے فتوے لگائے ہوئے. ایک وکیل صاحب نے تو کوئی دلیل دی تو ان کو سر پہ چڑھا لیا. مطلب بالکل ہی کوئی کریزی سین ہے. لیکن پھر ایک بات تو نہیں ہو سکتے آپ نام استعمال کر کے آپ فیم حاصل کر رہے ہیں. نہیں. وہ آپ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا نام تو یوز ہوتا ہے اپنے وہ مونیٹائز اکاؤنٹس ہیں کہ جی وہ فالوورز بڑھا لیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. کوئی سیریس ایفرٹ نہیں ہے. اب اس چیز کو آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی ٹول بن گئی ہے صرف سوشل میڈیا فالوئنگ بڑھانے کا. پریکٹیکلی جو ہے وہ سیاست جیسی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہونی چاہیے. اب عالیہ حمزہ جو ہیں وہ بڑی محنتی ہیں، ان کے ساتھ ظلم بھی بڑا ہوا، انہوں نے جیل بھی کاٹی. ان کے خلاف شروع، اچھا جو بندہ ان کے خلاف شروع ہوا ہے وہ جھوٹا آدمی ہے، اس کو یہیں سے فیڈ کیا جاتا ہے. وہ خود باہر بیٹھا ہوا، جرمانہ بھی برٹش کورٹ نے ڈالا. برٹش کورٹ کوئی پاکستانی کورٹ نہیں ہوتی. ایون ان دور میں بھی وہ برٹش کورٹس جو ہیں نا وہ بہت دنیا میں رسپیکٹڈ کورٹس ہیں. تو خیر، مطلب روزانہ نیا جھوٹ بولا جاتا ہے. پھر روزانہ ان کو، اب ہمارا دیکھیں نا ویس یونس ایسا ہمارا ورکر، ٹھیک ہے، لوگ جو ہیں وہ احسان چڑھاتے ہیں کہ کسی کا سے ظلم ہوا ہے تو اگر میں نے آواز اٹھائی ہے تو یہ تمہارا احسان ہے، بھائی نہ اٹھاؤ. وہ ایک ایسا لڑکا جس نے اس سارے ماحول میں پی ٹی آئی کو زندہ رکھا. اچھا فیصل صاحب، موجودہ قیادت میں کچھ لوگوں نے پریس کانفرنسز کی سائٹ پہ ہو گئے، ان میں فواد چودھری صاحب بھی. فواد نے کبھی پریس کانفرنس نہیں علیحدگی تو کی تھی، علیحدگی کی نہیں کروائی گئی تھی، کروائی گئی تھی. اور سب سے کروائی گئی. وہ تو صحیح سی بات ہے، کروائی گئی تھی. موجودہ طور پہ اس وقت قیادت میں کون سا شخص آپ سمجھتے ہیں کہ جس نے صحیح معنوں میں خان سے وفا کی ہے؟ سب نے کیا. کوئی ایک نام لیں. نہیں، ایک نام میں کیسے لے سکتا ہوں؟ کیا یاسمین راشد کو میں فوقیت دوں، اعجاز چودھری پہ چودھری اعجاز صاحب کو فوقیت دوں، محمود رشید پہ محمود رشید صاحب کو فوقیت دوں، اپنا عمر چیمہ صاحب پہ شاہ محمود صاحب پہ کو فوقیت دوں؟ باقی نہیں ہو سکتا نا. ان لوگوں کے، ان ورکروں کے جن کے بچے شہید ہوئے، ان کو فوقیت تو بنتی ان کی ہے. جن کے بچے میسکر میں شہید ہوئے ہیں یا جو خود جو ہے، یہ بات لوگوں کو سمجھنا چاہیے. جو پی ٹی آئی کے موجودہ قیادت بھی ہے اور جو ان کے پیچھے جو فیملی والے بھی ہیں نا، ان کو بھی سمجھنا چاہیے ہر بندے کی اپنی اپنی قربانی ہے. اور اسی سوال کو متضاد کر دوں کہ کس نے وفا نہیں کی، تو پھر آپ کے ذہن میں کون سا نام آتا ہے؟ اس میں تو آپ نام لے اس سکتے میں تو بہت سارے ہیں. ایک وہ پنڈی والا ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ اس وقت بھی فضول آدمی تھا. شیخ صاحب. نہیں وہ شیخ نہیں، پنڈی میں شیخ ایک تھوڑی ہے، گجر بھی تو ہیں. وہ بیچارے پورے گجر برادری پہ کلنک کا ٹیکا ہے وہ، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک قبیلہ ہے. کون نام لینا سر؟ یار وہ کیا ہے، وہ میرا دوست ہے قاسم چوہان، وہ بندہ فیاض چوہان. فیاض الحسن چوہان سے. دیکھو نا آپ، علیحدگی بہت سارے لوگوں نے کی ہے،
ان پہ عمران خان صاحب کی ذات پہ جو رقیق حملے کرتے ہیں وہ گھٹیا لوگ ہیں. میں تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں. علیحدگی بھی ہو جاتی ہے سیاست میں, راستے بھی جدا ہو جاتے ہیں, لیکن جن کے ساتھ ٹائم گزرا ہوتا ہے نا ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے لیے باعث خود پھر بندہ خود گندا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا سر. آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جن کا ٹائم گزرا ہوا ہے, علیحدہ بھی ہو گئے تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک ان کے بارے میں کچھ نہیں بولا, نہ وہ بولیں گے. یہ آپ کو نسل اور خاندان کا بھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جو لوگ وہ بکواس کرتے ہیں بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا نام تو کیونکہ ابھی ریسنٹلی یہ کرتے رہتے ہیں تو مجھے یاد آ گیا, بہت سارے ہیں. تو یہ جو بکواس ہوتی ہے نا خان صاحب کی فیملی کے بارے میں, ان کی ذات کے بارے میں, یہ کرنے والے گھٹیا لوگ ہیں. باقی سیاست میں ایسے جدا بھی ہوتے رہتے ہیں, پھر بھی ملتے رہتے ہیں لوگ, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. تو سر پھر ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی ہم پہ پہلے اسی طریقے سے الفاظ کی بوچھاڑ کرتی رہی ہے, تب ہم ریبٹل کر رہے ہیں. تو بچھاڑ تو پھر جو اب آپ ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے بڑے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کے کندھوں پہ بیٹھ کے بڑے ہوتے ہیں, تو پھر وہ کرٹیسزم کریں تو ان پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ سوشل میڈیا پہ ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سیاست کے علم کا نہیں پتہ, وہ اپنی اوپینین ویسے بلنٹلی بھی کر دیتے ہیں. وہاں پہ السلام علیکم لکھو, نہیں تو پانچ گالیاں دے دیتے ہیں, 500 گالیاں دینے والے ہوتے ہیں. اس لیے نیچے کبھی میں نے تو پڑھا ہی نہیں کون کیا کہتا ہے. تو جو 18 کا الیکشن تھا اس میں جب یہ دلیل دی جاتی ہے, کہا جاتا ہے, تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب بھی اسی طریقے سے آئے تھے جیسے باقی آئے تھے. تو یہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں آپ کہیں نہیں, نہ خان کہیں؟ صاحب الیکشن جیت کے آئے تھے, اور 25 سیٹیں ہماری 23-24 سیٹیں ایسی تھی جو 2300 2000 1800 400 ووٹوں سے ہروائی گئی تھی. ہم نے ان کے شانوں کا سہارا نہیں لیا تھا. نہیں, ان کے شانوں کے سہارے کے بغیر تو کوئی بھی نہیں آتا. لیکن شانے کتنے کے سوال کرنے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن ہوئے تھے, میرے بھائی کے فواد چوری کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے تھے. ایک جج نے پہلے ان پہ اعتراض ہوا, وہ خارج کی پٹیشن, اسی بندے کی وہی پٹیشن دوبارہ لگا کے کسی کے کہنے کے اوپر ان کے کاغذات ریجیکٹ کیے گئے. وہ سپریم کورٹ سے, میرے ہائی کورٹ سے پھر ریلیف ملا, لارجر بینچ سے پھر سپریم کورٹ نے اپورٹ کیا. ہم نے تو ان حالات میں الیکشن لڑے, بہت سارے لوگ تھے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی ایسا ہوا تو ویسا ہوا, یہ اس لیے کر رہے ہیں. اب انہوں نے جو اب تو ان کا ڈائپر کا نمبر بھی 47 ہے. اگر وہ اتر گیا تو یہ تو بیچارے سب جو ہے نا, تو یہ میاں صاحب بھی ہار گئے. جو 24 کا الیکشن اور 18 کا الیکشن کا کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں 19-20 تو میں مان لیتا ہوں ہر جگہ ہوتی ہے, ہوئی ہوگی وہاں پہ بھی, ٹھیک ہے, دور دراز لوگ. یہاں پہ تو 1 کو 20 کیا گیا ہے, 2 کو 20 کیا گیا ہے. کوئی مطلب بندوں کو نہ ووٹ کا پتہ ہے, جن کو مطلب جو, حالانکہ پی ٹی آئی کے جو اکثر لوگ ہیں وہ تو ان کو تو لٹرلی ایک محاورہ ہوتا ہے نا کہ گھر والے بھی سالن نہ دے, تو وہ واقعی ایسے ہیں. لیکن وہ عمران خان صاحب نے کیونکہ ان کو ٹکٹ دے دیا تھا, یا ان سے ٹکٹ انہوں نے مینیج کر لیے تھے جس طرح سے بھی کر کے, تو وہ ان کو بڑا ووٹ پڑا. اچھا فیصل صاحب, پی ٹی آئی پارٹی کے اندر جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان کا بڑا کردار رہتا ہے, انفلوئنسر پرسنالٹی ہیں, اور ان کا اس میں انفلوئنس ہونا کئی معاملات خراب کر رہا ہے, یا پھر آپ درست سمجھتے ہیں کہ بطور بہن ان کی انوالومنٹ ضروری ہے, ہونی چاہیے, نہیں درست ہونا چاہیے, نہیں ہونی بالکل چاہیے؟ نہیں. عمران خان صاحب نے اس کو بتھیری دفعہ کہا ہے, اور اگر مداخلت ہے تو بڑی غلط بات ہے. تو خان صاحب تو فیملی پالیٹکس, ہماری پارٹی میں تو موج ہی ہے. جو محنت کرتا ہے وہ سہیل آفریدی کی طرح سیم لگ جاتا ہے, جس کا بیک گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہوتا. تو اس لیے تو لوگ عشق کرتے ہیں نا عمران خان سے, کہ جسے محنت کی. مراد سعید عام سا آصف کا لڑکا اٹھا دیا, علی زیدی, عمران اسماعیل, یہ آپ کہیں کہ فواد چوری جس حلقے سے ہم الیکشن جیتے لڑے, ہمارا تو اس میں کوئی بھی نہیں تھا. فواد چوری اپنی محنت سے آیا تھا. یہ آپ علی محمد خان ہو گیا, آفریدی ہو گیا, یا یہ پنجاب کے جتنے لڑکے, یہ سارے نام بالکل درست بجا ہیں. ایسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کا آگے پیچھے بیک گراؤنڈ ہی کوئی نہیں تھا. یہ جو آپ نے نام لیے بالکل اس کی میں تائید کرتا ہوں, لیکن عثمان بزدار کا نام بڑا کھٹکتا ہے. دیکھیے عثمان بزدار کا جو ہے نا, وہ اس لیے کبھی کھٹکتا ہے, کون اس سی کی بیک محنت, گراؤنڈ کون سا پچھلا بیک نہیں, اس گراؤنڈ؟ کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ آپس میں لڑے تھے. اس وقت یہ سی ایم جو وزارت اعلیٰ تھی نا, اس پہ ہر کوئی لڑا تھا. میں نے کہا بھی تھا اس وقت بہت ساروں کو,
میں نے کہا انکلوڈنگ مائی بردر، میں نے کہا کوئی تیسرا نکل آئے گا خان صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، زیادہ لڑائی نہ کریں، ایک بندہ چوز کر لیں. علیم بھی لڑے تھے، فواد صاحب بھی کینڈیڈیٹ، 7-8 کینڈیڈیٹ تھے اس وقت. تو پھر خان صاحب نے وہ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ توقعات کے قسمت برعکس. پڑی کسی کی نکلنی تھی تو وہ اس کی نکل آئی. تو وہ اچھی چوائس تو نہیں تھا، لیکن پھر وہ تھا. اور بیسکلی ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ محمود خان اور بزار کو لگا کہ وہ ڈائریکٹلی یہاں سے چلا لیں گے. وہ چلتے نہیں ہیں، پھر وہ چلے نہیں، پھر دونوں نہیں چلے. اچھا فیصل صاحب، مختصراً بس بات ہم ختم کر رہے ہیں. عوام پاکستان کے ذہن میں گردش کرتا ہے کہ سوال خان صاحب کب باہر آئیں گے. بطور قانون دان آپ کو کیا راستہ دکھتا ہے، کب پاسبلٹی بن سکتی ہے، یا دورانیہ مزید کتنا آگے طوالت اختیار کر سکتا ہے؟ جب تک صلح نہیں ہوگی، جب تک کوئی راستہ نہیں کب تک نکلے، نہیں ہوگی؟ یہ تو دیدی کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہو رہی. نہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ضرورت محسوس کر رہی ہے بات کرنے کی. وہ تو کہتے ہیں یہ ریلیونٹ ہو گئے. خان صاحب کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس ان کو باہر نکالنے کی. واٹ شوڈ پارٹی ہیو ٹو ڈو؟ پارٹی نیڈس ٹو لوور دا ٹمپریچرس. اینڈ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں ان سے جا کے صلاح مشورہ کریں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے میرے سامنے خان صاحب سے گلا کیا تھا، اور باقی عالیہ آپا بھی تھیں، ایک ہی میں نے ملاقات کرائی تھی. انہوں نے کہا جی یہ آنکھتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، یہ ہم سے بات کر کے راضی نہیں ہیں. تو سر صلاح مشورے کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ تو پھر ایسا امیج پورٹرے کر رہا ہے کہ پارٹی اس وقت جسٹ ٹو ایگزسٹ ناٹ ٹو کمپیٹ کی پالیسی پہ چل رہی ہے. ہاں یہ تو واپس میں بام دست و گریبان ہے. اسی لیے تو خان صاحب کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. جو یہ سوشل میڈیا ہے انہوں نے ان کو اتنا ہلا کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا کو اپنے پیچھے آپ سیٹ کریں، وہ آپ کا جو متوع نظر ہے، جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو وہ انہانس کریں، نہ کہ ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کریں. اب میں دیکھ رہا تھا کہ جی وہاں پہ آ رہے ہیں کہ جی وہ کیبنٹ کیسے بنائیں. او بھائی وہ آنا ہے، سہیل آفریدی کا پریروگیٹو ہے، بنانے دو اس کو. فلاں ہو تو فلاں، نہ ہو تو فلاں. جی وہ کوئی وہ ہمارے جو سارے وہ بھاگ کے پنجاب کے آ کے تو زیادہ تر ادھر بیٹھے ہوئے نا اسلام آباد پہ پنجاب کے، وہ وہاں پہ جا کے سروے کراتے رہتے. وہ یار رام نہ بیٹھو تو اسی، اگر یہاں پہ نہیں رہتا تو چپ کر کے بیٹھو وہاں پہ. اچھا لیٹ ہم ڈو دیٹ. موجودہ گورنمنٹ کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتنا عرصہ ٹینیور پورا کر لے گی؟ یہ حکومت ہی کر رہی ہے نا، یہ تو جب تک ان کو بلیسنگ ہے وہ کرتی رہے گی. باقی سیاست تو ہے کوئی نہیں. 5 سال پورے کر لے گی؟ 5 سال کے 15 سال بھی کر لیں، وہ تو امر بھی کر لیتے ہیں. لیکن جس دن الیکشن ہوتا ہے، پیپلز پارٹی جیل سے نکلی تھی وہ الیکشن جیت گئے تھے. نواز شریف جیل سے نکلا تھا وہ نکل گیا. عمران خان نکلا تو کلین سویپ کرے گا. عمران خان ایک فری الیکشن نہیں کرا سکتے، ایک فری الیکشن نہیں کرا سکتے. اگر یہ اتنے پاپولر ہے نا، کرا کے دکھائیں. آپ چھوڑیں عمران خان صاحب کو یا ان کی مین لائن، آپ سیکنڈ ٹیئر کا کوئی لیڈر اٹھا لیں، تھرڈ ٹیئر کا لیڈر اٹھا لیں. ان کو سہیل آفریدی سے وقت پڑا ہوا ہے تو عمران خان صاحب تو پھر عمران خان ہے. صحیح. آخر میں اس وقت بازگشت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی بھی چل رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ وہ آ رہی ہے اور آتی ہے تو کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بہت بھیانک. سویلین جو آپ کے حقوق ہیں اور آزادی ہیں وہ بالکل ملٹری کورٹس بھی آ جائیں گی. اور جو یہاں پہ نہیں کر سکے وہ ڈریکونین قسم کی لیجسلیشن ہے، وہ آئے گی تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گی سب کی. اور آ کے رہے گی. ہاں وہ آئے گی. سکی فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے سیاست پہ بھی بات کی، ان کے کریئر اور ان کی جو ان کا آغاز تھا اس پہ بھی ہم نے بات کی، ان کی پورے ایک سفر کو ہم نے ڈسکس کیا. اینڈ میرے خیال سے یہ گفتگو بڑی اہم ہوئی ہے اور تمام تر یوتھ کے لیے بھی، اور جتنے پولیٹیکل ڈومین سے منسلک لوگ ہیں ان کے لیے بڑی بینیفیشیل ثابت ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ فیصل چودھری صاحب تھینک آپ یو کے سر. قیمتی وقت کا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.